अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत हो गए। बेटा आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? साफ साफ आवाज़ आ रही है सबको? जितने ही बच्चे आ गए हैं उन सबको साफ आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ साफ आ रही है बेटा? कोई मुझे बता सकता है? वालेकुम अस्सलाम बेटा ज़ुरैन, ज़बरदस्त, चलो आवाज़ आ रही है माशाल्लाह। ठीक है बेटा, आप लोगों की आवाज़ यानी कि मेरे को पहुंच रही है, साफ क्लियर आ रही होगी। ठीक है, हाँ मुझे तो साफ आवाज़ आ रही है। जी सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू सबको सबको बेटा मेरी तरफ से सलाम। अच्छा बेटा, आज का टॉपिक हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है बेटा, और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि ये आज लास्ट क्लास हो ऑनलाइन की, फिर हम लोग आ जाएं अपनी फिजिकल क्लासेस पे। अगर आपने अगर नोट कराओ तो आज जो हम इससे प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो चैप्टर 4 डिस्कस किया था, और उसके हमने फिजिकल फीचर्स यानी कि असल जो हमने जो पढ़ा था वो महल वक्कू था कि खित्तों को कितने हिस्सों में तकसीम किया हुआ है पाकिस्तान को, हमने वो डिस्कस किया था। हमारा लास्ट जो था वो चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया था। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो चैप्टर 5 और चैप्टर 6 से रिगार्डिंग थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी। तो हम लोग पहले चैप्टर 5 को डिस्कस करेंगे और फिर चैप्टर 6 को डिस्कस करेंगे। अच्छा, चैप्टर 5 के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज बनते हैं वो ज़्यादातर बनते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के सकाफती नुमाया खसूसियात के हैं, फिर कल्चर हेरिटेज यानी कि अगर हमने देखा पाकिस्तान के सकाफती वर्षे जो हमारे हैं, जो हम लोग जिस पर अहम मुद्दा लेके चलेंगे इस्लाम और कल्चर को रखते हुए, हम उसको देखेंगे कि हमारा असल हेरिटेज क्या है, हम लोग वो देखेंगे। प्लस गंदारा सिविलाइजेशन या गंदारा तहजीब क्या है वो हम उसको आज नोट करेंगे। और सबसे अहम बात जो उर्दू की तारीख है, उर्दू ज़बान की जो तारीख है, सिर्फ हिस्ट्री जो है उसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ज़्यादातर एमसीक्यूज में पूछते हैं। तो हम लोग अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं बेटा। अगर आपने अगर नोट कराओ कि इसको आगाज़ करने में सबसे अहम किरदार जो आता है वो पहले आता है कल्चर का। अच्छा देखो, आपको पता होना चाहिए कल्चर सकाफत ये उसूलन जो ड्राइव हुआ है वर्ड, ये जो निकला हुआ है इर्तिका, जो ये महफूज हुआ है निकला हुआ है, तो वो कहाँ से निकला हुआ है? लतानी ज़बान से। उसूलन आपकी बुक में इंग्लिश लिखा हुआ है लेकिन असल में ये लतानी ज़बान से ड्राइव हुआ है। फ्रेंच ने इसको अडॉप्ट किया और इसके जो मतलब आते हैं वो फिजिकल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होते हैं। अब किसी भी कौम का, नेशन का या कम्युनिटी का जिस्मानी और दानिशवराना जो तरक्की का निज़ाम होता है वो कल्चर पे बेस होता है। क्यों? क्योंकि वो हर सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट के हिसाब से बेटा, माहौल के हिसाब से हम लोग को एडजस्ट करती हैं। जैसे अमेरिका हो गया, जैसे अफ्रीका हो गया, जैसे यूरोपियन हो गए, जैसे मिडल ईस्ट हो गए, जैसे गल्फ हो गए, वो अपने फिजिकल इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को रखते हुए अपने ही अंदर एक तर्ज जिंदगी का अमल बनाते हैं और उसी को तहजीब के साथ जोड़ते हैं जो पार्ट्स में, हिस्सों में तकसीम होती है। इसको हम कस्टम्स एंड ट्रेडिशन बोलते हैं, रस्म रिवाज, फेथ, ईमान, क्रीड, अकीदा। अच्छा, फेथ ईमान का मतलब होता है कि जो हम लोग को सही चीज लग रही हो वो हमारे कहीं ना कहीं ईमान का हिस्सा बन जाती हैं। जैसे अगर पानी बैठ के पीना सही तरीका है तो हमारे ईमान का हिस्सा होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ रिलीजियस। लेकिन अगर क्रीड को देखा जाए, अकीदे को देखा जाए, तो वो राइट और रॉन्ग में से जो रॉन्ग चीज को खत्म करके राइट चीज को अपनाया जाए वो हमारा अकीदा हो जाता है। ठीक है बेटा, क्या चीजें बैठकर सही हैं, कुछ चीजें बैठकर सही नहीं। जैसे आबे ज़मज़म का पानी हम लोग पीते हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, खड़े होके पीते हैं, तो ये आपने अगर नोट कराओ कि ये भी हमारे ईमान का तकाजा होता है, लेकिन राइट और रॉन्ग का डिफरेंस सही तरह हमें एक्सप्लेन होता है। उसी में हम लोग अपने फन को, फिर स्किल्स, हुनर को, और असल चीज जो हम बनाते हैं वो क्या होती है? सोशल नॉर्म्स, समाजी मेयार, सोसाइटी, माशरा जब तश्कील करते हैं तो उसमें हम लोग अपने आप, अपनी कौमों में, अपने नेशन के हिसाब से जो हमारा तर्ज अमल बना हुआ होता है जिंदगी का, उसके अंदर अपने प्रिंसिपल्स बनाते हैं यानी कि उसूल। और उसूल को रखते हुए वही पूरी रियासत पे जब हम लागू करवाते हैं तो क्या बन जाते हैं? कवानीन, लॉस। अब आपने अगर नोट कराओ बेटा, ये वो चीजें हैं जो कल्चर को सबसे ज्यादा अहमियत के तकाजे पे रखती हैं। सकाफत, अब सकाफत जो इसकी तारीख है पूरी दुनिया के हिसाब से वो आपकी बुक में 4 फेजेस में, 4 हिस्सों में है। जो अगर देखा जाए तारीख के हिसाब से तो वो 4 फेजेस आते हैं: प्रिमिटिव, नाइल वैली, टिग्रिस यूफ्रेटिस और इंडस वैली। लेकिन हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ज्यादातर किसको करेंगे? इंडस वैली को। लेकिन मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। प्रिमिटिव आप समझ गए होंगे, बाबा आदम। अब पूरी दुनिया के हिसाब से बाबा आदम का जो मेन कॉन्सेप्ट निकलता है वो है आइस एज। अब आपने नोट किया आइस एज का दौर है, ये गारों में रहने वाले लोग हैं जो अपने आप को एवोल्यूशन यानी कि इर्तिका की तरफ लेके जा रहे हैं, ओरिजिन की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हमने अगर नोट करो कि इसमें ना कोई ड्रेस है, ना कोई कोड है, हम लोग अभी अपना को इवेलुएट कर रहे हैं, कोई कुंबा नहीं है, कोई फैमिली का मेजर कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, ग्रुप का कॉन्सेप्ट है लेकिन फैमिली का कॉन्सेप्ट शायद नहीं है। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे एनिमल्स और सब कुछ केव मैंस का है, पढ़े लिखे इतने ज्यादा समझदार नहीं। लेकिन बीइंग एज अ इस्लामिक अगर मैं ये देखूं, क्योंकि इस इरा को 150 मिलियन ईयर्स हो चुके हैं बकौल किताबों के, तो मैं तो इसको मानूंगा। क्योंकि आपने अगर नोट
اوپر اس کے بڑی بڑی تھیوریاں آئی ہیں, ڈارونس تھیوری, لیمارکس تھیوری, بایو والے اسٹوڈنٹ سمجھ گئے ہوں گے, تو ایویلویشن کا کانسیپٹ آیا. لیکن میں بینگ ایز اے اسلامسٹ, اگر میں مذہب کو رکھتے ہوئے ایک بات کروں, اسلام کو, تو یہ میرا کانسیپٹ ہی نہیں جائے گا. ریزن کہ ہم لوگ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے زیادہ اشرف المخلوقات, رہن سہن کا طریقہ, سب کچھ مانتے ہیں. یہ سب کچھ ان کو اللہ نے پہلی عطا کیا ہوا تھا, صرف ڈھونڈنے کا مقام تھا. اب وہ ڈھونڈنا اصولاً جو تھا وہ بھی ان کو پتا تھا, لیکن نہ تو بالکل ہی آؤٹ ہے. تو یہ تو میں کیوں, کیونکہ اس ایرا کو ختم ہونے میں, اس دور کو ختم ہونے میں دوسرا دور جو شروع ہوتا ہے وہ کون سا آتا ہے آپ کے سامنے بیٹا, وہ یہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ایجپٹ کا, نائل ویلی کا دور. اب دریا نیل, اگر آپ نے دیکھا دریا نیل, وادی نیل کا اگر کانسیپٹ اگر آپ نوٹ کرو تو اس میں فرعونیت کا کانسیپٹ آتا ہے. اب آپ نے اگر نوٹ کراؤ کہ یہاں پہ دیکھو ڈیزائن آ گئے, آپ کو ڈریس مل گیا, مینرز آ گئے, یوٹینسلز آ گئے, برتن وغیرہ, پکچر, ڈیزائن, سب کچھ آ گیا. اب اس ارتقاء کو آنے میں, پریمیٹو ایج سے یہاں پہ نکلنے میں, آنے میں, اگر آپ جوئش کے کیلنڈرز کو اگر دیکھو, یہودیوں کیونکہ وہ کانسیپٹ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, تو یہ کانسیپٹ جو آ رہا ہے وہ 1,24,000 کا کانسیپٹ جو پیغمبروں کا ہے وہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا بیٹا. تو اس یہاں تک آتے آتے جو ابھی جوئش کیلنڈر چل رہا ہے وہ کتنا چل رہا ہے, 5,686, 5,686 ایئرس. تو میں کیسے مان لوں کہ یہ پریمیٹو دور جو 150 ملین ایئرس کا ہے, جو اللہ کہتا ہے کہ میں نے 6 دن میں دنیا بنائی, ایک دن 1,000 سال کے برابر تھا, تو وہ کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آ رہا. اب یہاں پر ایک دور جب یہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا دور جب شروع ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ٹیگرس ایفریٹس. یہ الیگزینڈر کا دور ہے. اور آپ نے اگر نوٹ کرو میڈیٹرینین سیز اور یوروپین کا جو پورا کانسیپٹ آتا ہے, میں یہ پوری جنرل ہسٹری بیٹا میں آپ کو صرف تھوڑے سے چیزوں میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بک کا سمجھ میں آ جائے آرام سے. وہ کیا ہے کہ یہاں کے دور میں جو پورا کانسیپٹ آتا ہے وہ عیسائیوں کا, انگریزوں کا اور پرشینس کا دور گزرتا ہے. اب پرشینس, اگر آپ کو پتا ہو کہ یہاں پہ اسلام کا تھوڑا سا کانسیپٹ بھی اگر آ گیا ہے, تو اگر آپ نے اگر تھوڑا بھی دیکھا تو پیچھے سوسائٹی بنی ہے تصویروں میں, پورا بنا ہوا ہے, پورا عروج ہے, شالز آ گئیں, ڈیزائن آ گیا, لکس آ گئے, اسٹائل آ گیا, سب کچھ آیا ہوا ہے. اب یہاں تک پہنچتے پہنچتے دریائے نیل سے, وادی نیل سے نکل کر یہ جو دجال درپا پر اگر آپ دیکھو عراق کا یہ پورا میجر کانسیپٹ کو دیکھو تو 20,020 سال ہوئے ہیں الیگزینڈر کے کانسیپٹ کو, عیسائیوں کے, انگریزوں کے کانسیپٹ کو. تو اب اگر میں اس کو پورا لبے لباب بناؤں تو اگر میں ان سارے نمبرز کو جوڑوں اور وہی چلو مان لیتے ہیں یا ہندوؤں کے دور کو 3,000 کو, سب کو ملا کر کے اگر ہم لوگ دیکھ لیں تو ہمارے پاس کتنا بنتا ہے, 15,000 سال. اور اگر ویکیپیڈیا کے حساب سے دیکھیں تو 600,000 سال. وہ یہ مانتے ہیں کہ دنیا کو بنے ہوئے اتنا عرصہ ہوا ہے. ٹھیک ہے چلو مان لیتے ہیں, لیکن اگر آپ نے نوٹ کرو کہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے نا کہ ہم نے لوگوں کے لیے کچھ عبرتناک نشانیاں بھی رکھی ہیں کہ ہم ان سے سیکھ سکیں کہ ہم نے ان قوموں کو دبا دیا, دفنا دیا تاکہ آپ ویسی حرکتیں نہ کرو. تو آپ نے نوٹ کرو کہ وادی نیل کے بعد جو وادی جو سندھ ہے, جو سندھ کا کانسیپٹ آتا ہے, یہاں پر اگر میجورٹی آف لوگوں کو دیکھیں تو ہمارے پاس جو یہ ایکسکیویشن کے دوران, کھدائی کے دوران جو نکلی ہے پوری کی پوری سٹی, پورا کا پورا شہر, ہم اس کو ابھی اس کو ڈسکس کریں گے. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے بیٹا کہ یہ جو شہر نکلا, انڈس ویلی کا کانسیپٹ جو آیا, یہ جب شہر سامنے آئے دونوں, تو ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ 5,000 سال سے زیادہ ہوئے ہوئے دفن ہوئے ہوئے. اب 5,000 سال کا اگر میں دیکھوں جو جوئش کا کانسیپٹ فرعونیت کا دور چل رہا تھا, تو اب اگر وہ میں اگر لے کر آؤں اور وہ باقاعدہ پورا کانسیپٹ کو دیکھوں تو یہ دفن ہوئے ہوئے چیزوں کو, جیسے پوری سٹی نکل رہی ہے. اور یہ تہذیب جب دیکھا گریکس نے آ کر یہاں پر دیکھا تو ان کے جو کلچر, ان کے ہومس کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا, مور سویلائز نکلے. اور پلس یوروپین جب اینڈ میں آیا تو ان کے ڈیزائنز ملے, ان کا سب کچھ ملا, تو وہ اور حیران ہو گئے, وہ بولنے کہ یہ کیا نکلا. کیونکہ اگر آپ اگر نوٹ کراؤ کہ یہ پورا کانسیپٹ جو آتا ہے وہ آتا ہے منجو داڑو ہرپا کا کانسیپٹ, جو آپ کو 9 میں بتایا بھی جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا منجو داڑو ڈسٹرکٹ لاڑکانہ سے نکلا سندھ میں, اور ساہیوال کے علاقوں سے پنجاب میں, کہاں نکلا, ہڑپا. آپ نے دیکھا ہوگا اس میں بیک برک کا کانسیپٹ تھا, یہ سینیٹری کا نظام, صفائی ستھرائی کا نظام بھی بڑا بہترین یہاں پہ بنا ہوا تھا. بیک برکس کا مطلب بھٹی کی جو اینٹیں تھیں ان سے, کیونکہ اوپر گرم ہوگی تو اندر اتنا ہی ٹھنڈا ہوگا گھر, وہی ان سے بنے ہوئے تھے. باقاعدہ یہاں پہ برونز, کاپر اور سلور کے برتن اور جیولریز ملی ہیں. تو اگر آپ نے نوٹ کرا بیٹا یہ بہت اہم چیزیں تھیں. ایون کہ یہاں پہ جتنے بھی جو ٹریڈنگ اور بزنس کا نظام تھا, کوئنز وغیرہ بھی اسی سے بنی ہوئی, کہ کاپر پہ رس نہیں لگتا, زنگ نہیں لگتا. اور آپ کو پتا ہے کہ اگر برتنوں کو کھانے میں استعمال کرتے ہیں, آج بھی اگر آپ دیکھو تو ہندوازم کے کانسیپٹ کو اور بدھزم کے اور میجر جو ان علاقوں میں اگر دیکھو تو وہاں پہ زیادہ تر کاپر کے ہی برتن ملتے ہیں. ریزن کہ اس میں زنگ نہیں لگتا, رس نہیں لگتا. تو یہ ایک ایسا تھا کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ وہ قوم ہے جو پہلے ہی تھی موجود, اللہ نے اس کو دفن کر دیا. اب یہ پلیز اس کو منجو داڑو فلم کے ساتھ نہیں جوڑنا پلیز, اس میں دریا وغیرہ جو آگے بھاگ گیا, نہیں وہ نہیں ہے بیٹا پلیز, اس فلم کو اس کے ساتھ نہیں جوڑنا. وہ بالکل ہی انڈینز کا ایک اپنا ہی کانسیپٹ انہوں نے بنا دی ہے,
وہ تاریخ سے بالکل ہٹ گئے. تو پلیز مت کرنا ایسا, کچھ زیادہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اس میں جو ملا ہے وہ آئیڈیلزم کا کانسیپٹ ہے, اس میں بدھزم کا کانسیپٹ دکھایا ہوا ہے. تو پلیز یہ آئیڈیلزم آپ کو پتا ہے نا, پوجنے کا, پوجنا مطلب آپ سمجھ گئے ہوگے کسی بھی چیز کو مان کے پوج لینا. اور بدھزم کا کانسیپٹ ہندوزم کا کانسیپٹ سے ملتا ہے, کہ میں نے آپ کو بتایا نا بدھزم جو تھا, گوتم بدھا جو تھے وہ ان کے 4 شاگرد اترے تھے, اور انہوں نے بھی, ہاں دیکھی بھی نہیں, اچھا کیا دیکھنا بھی نہیں بیٹا, فضول فلم, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ نے اگر نوٹ کرا ہو کہ یہ تھا, اور آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ مین تصویر میں آپ کو جو یہ مین قلعہ دکھ رہا ہے بیچ میں جو سینٹر آف دا سٹی میں, یہی پورا نظام یہاں پر آئیڈیلزم کا کانسیپٹ تھا. یہاں پہ بدھ جو پوجنے کی چیزیں تھی, سورج ہو گیا اس کو بدھ بنا دیا, اسی طرح چاند تھا اس کو بدھ, وہی سمجھنے وہ ہے کیونکہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں بیٹا. اسلام بھی کہتا ہے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں, تو ہم نے اس لیے 1,24,000 پیغمبر اتارے, اور اب سیل آف پروفٹ ہو چکی ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ریزن کیا ہے, اب ہم لوگ بھول نہیں رہے, ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے, اب ہمیں صحیح اور غلط میں فیصلہ لینا ہے. تو اب آپ نوٹ کر رہے ہوگے نا کہ ہاں یہ ہے, یہ راہ ہے, کیونکہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگوں نے سیکھا. جب اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکھا تو یہاں پر وہ ساری چیزیں ہمیں مل رہی ہیں, اور جب مل رہی ہیں تو عبرت ناک مل رہی ہیں. اور یہی آئیڈیلزم جو کانسیپٹ کے اوپر کیا آیا, اسلام. اب آپ نوٹ کرو, آئیڈیلزم اور اسلام دونوں ملتے جلتے, اور یہی وہ ہیں کیوں, کیونکہ اسلام نے اس کے اوپر حاوی ہو گیا, کیونکہ کوئی آئیڈیلزم کانسیپٹ ہی نہیں تھا. اور یہیں پر ایک اور چیز ملی تھی, 3 ٹرائیڈڈ گاڈس. آپ کو پتا ہے 3 ٹرائیڈڈ گاڈس کا مطلب کیا ہوتا ہے, کہ ایک جسم اور اس کے 3 سر. جسم دنیا, 3 سر اس کے ایلیمنٹس کون کون سے, فائر, واٹر اور ایئر. ایک دنیا کو چلانے کے لیونگ آرگنزم کو آپ کو 3 چاہیے, تو اس کا بھی ایک گاڈ بنا دیا. اب آپ نوٹ کرو نا بیٹا. تو یہ وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے منجو دڑو رپا کا کانسیپٹ ہے, اور یہی ہماری نمایاں خصوصیات ہیں. کس طرح, اگر آپ اگر نوٹ کراؤ, پاکستان میں زبان ایک ہے اردو, لیکن اس میں زبانیں بولی جا رہی ہیں 37. اب آپ نوٹ کرو, اس 37 زبانوں میں سب سے اہم زبان جو ہم لوگوں کو ملتی ہے وہ ہمارے علاقہ جات کے حساب سے ملتی ہیں, جیسے پشتون ہو گیا, پٹھان ہو گئے, جیسے پنجابی, بلوچی, براوی, یہ سب بول رہے ہیں ہم لوگ. زبانیں تو ہیں, یہی ہمارا خصوصیات, کیونکہ ہم لوگ ساری قوم مل کر ایک ہیں. یہاں تو ہم واسطے میں ڈریس کوڈ, شلوار قمیض, شیروانی, کڑھائی, یہ ہم لوگ کا سب سے مین معیار ہے. لیکن اگر ہم دیکھو سندھیوں کا, بلوچوں کا اپنا ہی ایک رواج ہے, پنجابیوں کا اپنا ہی ایک رواج, تو وہ ایک الگ تھا. کیونکہ اس میں آرٹ اینڈ کرافٹ کا جو کانسیپٹ آ رہا ہے, آرٹ اور دستکاریوں کا کانسیپٹ جو آ رہا ہے بیٹا, آپ نے دیکھا ہو نا ہمارے آرکیٹیکچر, اگر ہم لوگ بلڈنگ کی طرف جائیں تو ہماری شاہی مسجد, بادشاہی مسجد, اس کی ڈیزائننگ, اس کا کانسیپٹ, پلس تاج محل. اسی طرح اگر ہم لوگ دیکھیں تو سندھ میں باقاعدہ کڑھائی کا, سوتی کا, اور سب سے اہم برتنوں کا, یہ سب کانسیپٹ ہے. پلس اسی طرح اگر ہم لوگ پشاور میں جائیں, وہاں جائیں, کیا بولتے ہیں, بلوچستان میں آپ کو پتا ہے سب سے اہم چلتا ہے, آپ نے دیکھا کڑھائی کا نظام, اور پشاور میں لوہے کا. تو یہ ایسا تھا کہ کانسیپٹ مل رہا ہے. اور تعلیم کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے, اسی میں اگر ہم لوگ تہوار کو دیکھا جائے, تہوار, اب تہوار میں ہم لوگ کو پتا ہے بینگ ایز اسلامسٹ, ہم لوگ جو بناتے ہیں بینگ ایز اے پاکستانی, تو 3 ہی تہوار مناتے ہیں اصولاً, 3 اصولاً, ویسے ہیں 2, عید الاضحیٰ, عید الفطر. اسلام کے حساب سے دیکھا جائے تو ہم لوگ مناتے ہیں کون کون سے جشن, میلاد النبی بھی مناتے ہیں, سب کچھ مناتے ہیں. بیٹا میں آپ کو جواب دوں گا رہا, لیکن ابھی نہیں دوں گا, تھوڑی دیر بعد دوں گا. کہ اردو کی آرٹ میں آتی ہے نہیں, میں بھی بتاؤں گا میں آپ کو, ٹھیک ہے نا بیٹا. آرٹ میں اگر دیکھا جائے تو ابھی آپ کو میں چینج کروں گا جب ہسٹری اور سویلائزیشن میں آئیں گے ہم لوگ. تو تعلیم کے لحاظ سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے, اب تعلیم میں اگر دیکھا جائے تو ہم لوگوں نے وہ ساری باتیں کریں, ٹھیک ہے نا. عقیدہ اور ایمان کا تقاضا ہمیں پتا ہے کہ ہم لوگ کہاں پر آ کے اٹکیں گے, لیکن اصل جو بات ہے وہ ہسٹری اور سویلائزیشن کی ہے, تاریخ اور تہذیب. تاریخ ہماری ہمیں پتا ہے, لیکن تہذیب جو آئی وہ اسلام, کیونکہ آپ کو پتا ہے نا لاسٹ میں جو برے صغیر میں آیا وہ اسلام آیا. وہ تاریخ ہماری بنی کیونکہ ہم لوگ جہاں سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں, ہمارا میجر کلچرل کانسیپٹ مزید انکریز ہو رہا ہے, جو آپ کے نوٹس میں لکھا ہوا ہے. اور اسی میں رکھتے ہوئے ہم نے رسم و رواج, کسٹمز, جو امریکن, یوروپین, افریقن, مڈل ایسٹ, گلف, یہ سب جو ہم لوگ لیتے ہوئے آ رہے ہیں اپنے آخری یہاں پہ میدان میں, تو ہم نے اسی کو ڈھالا. کیونکہ آپ کو پتا ہے بیٹا, سندھیوں میں ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو, کہ ابھی بھی ان کے رسم و رواجوں میں ایک سب سے اہم آتا ہے کہ بڑے بڑے اسٹیٹ اپنے آفیسز میں ڈسپینسری رکھتے ہیں, ابھی بھی لال مٹکے لگتے ہیں ان کا. یہ اب تک کانسیپٹ کریٹ ہے, یہ بنا ہوا ہے کہ ان کو جو پہلے ہی یاد رہا ہے. لیکن اب ایک اسلام نے نیا کلچر دے دیا. کیا اسلامک کلچر کیا آیا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیٹھ کے طریقہ بتا دیا, پانی بیٹھ کے پینا چاہیے, یہ اسلامی کلچر ہے. اب یہی وہ باتیں تھیں کہ ہاں صحیح بیٹا, یہ ہے ولید, میں بتاؤں گا, ٹھیک ہے نا. اب یہی وہ باتیں ہوتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارے پاس کانسیپٹ آتا ہے, جب یہ کانسیپٹ آتا ہے اسی میں موسیقی. اب میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا گنگنانا جائز ہے, گانا جو سر اور تال کا کانسیپٹ آتا ہے وہ نہیں ہے اسلام میں. تو وہی تہذیب ہے, اسی کے حساب سے ذرا فوڈ کو دیکھو آپ, فوڈ, خوراک, اف, آپ پاکستان کے تو کھانے اف ہیں اف. اسلام کے حساب سے اگر آپ نوٹ کرو, چومنے والے ہیں, پائے وغیرہ, اف. اب آپ نوٹ کرو گے نا کہ ہر اگر ایک
تہذیب کو دیکھا جائے, ثقافت کو دیکھا جائے, انہی کے حساب سے اگر دیکھا جائے سندھ میں, اگر مثال اگین میں دے رہا ہوں کہ مچھلی یہاں پر ان کا مین ہے بریانی. بیٹا بریانی نہیں, پلاؤ, اصول پلاؤ ہے. میں وہی مثال دینے والا تھا کہ پنجابوں کا پلاؤ تھا, ان کو ہم نے ویریٹ کرا بریانی کے ساتھ. نو ڈاؤٹ بریانی بھی آتنگ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ادھر اردو اسپیکر کے چٹپٹے مسالے, لیکن چٹپٹے مسالے کم ہیں اسلام میں, لیکن ہاں حلال تو ہیں. دیکھ رہا ہے بات سمجھ, فوڈ کتنا زبردست. پلس اسپورٹس میں آپ کی نوٹس میں لکھا ہوا ہے سب سے اہم بات کہ ہم لوگ یہاں پہ جو ہم نے بچوں کو بتاتے ہیں کہ اصل میں کرکٹ ہے, فٹ بال ہے, کبڈی ہے, کشتی ہے, سب ہے, لیکن بیٹا اصل میں جو ہمارا ہاکی نیشنل جو گیم ہے وہ نہیں ہے اس میں. ہاں نام نہیں ہے, بالکل صحیح کہا. دیکھو میں بولنے والا تھا وہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ہاکی ہی نہیں ہے, نام ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اصل میں ہاکی, لیکن اگر دیکھا جائے بینگ ایز اے اسلامسٹ کے لحاظ سے تو ہمارا مین گیم کون سا ہوگا؟ کشتی اور کبڈی, اور اسی میں ہم لوگ اچھے ہیں, لیکن ہم لوگ مانتے نہیں ہیں, عمل بھی نہیں کرتے. کیا کریں, وہ ایک الگ ہی معیار ہے. اچھا میوزیم عجائب گھر کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو لڑکانہ اور اس کا جو کانسیپٹ آتا ہے دیکھیں ہڑپا کا, اس کے سارے جتنے بھی میوزیم کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہم نے وہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. یس ہاں کرکٹ کا لکھ دیا ہے, ہاں یہ ایک بات ہے. تو ہم نے اگر نوٹ کرا کہ عجائب گھر کا یہ مین کانسیپٹ ہے, جو لڑکانہ جو ہڑپا اور گندھارا کے جتنے بھی ہمیں آثار ملے وہ ہم نے اپنے حساب سے رکھے ہوئے, کیونکہ یہ ہمارے تہذیبوں میں آ رہے ہیں بیٹا, یہ ہماری ہسٹری میں کہ ہم لوگ کے لوگ کس طرح کہتے ہیں. اور ہم نے دیکھو اسلام جب آیا تو یہاں پر کیا کیا ہوا. دیکھو اسلام کے آنے کے بعد ہمارا ورثہ ہی چینج ہو گیا, جو ہوتا ہے نا کلچرل ہیریٹیج, جو ہم لوگ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ لوگوں کو بیٹا, وہ یہی تھا کہ ہمارا جو اصل ورثہ تھا وہ بالکل چینج ہوا. بیکاز یہاں پہ ہمیں وہ سویلائزیشن ملی جو ہمیں دکھی, جو اصل بات ہے وہ گندھارا سویلائزیشن, یہ تہذیب ابھی موجود ہے. جو منجو اور ہڑپا کے جو مین جو تھوڑے بہت آثار بچے ہیں وہ انہی کے پاس بچے ہیں. قندھار, کوئٹہ, پشاور, کابل کے مین کا درمیان کا حصہ آتا ہے. اور اگر نوٹ کراؤ ان کو بھی, اگر ان کے مجسموں کو اور ان کے بھی اگر آئیڈیلزم کو ہم لوگ دیکھیں تو اس میں بھی وہ گوتم بدھا والا کانسیپٹ تو تھوڑا بہت مل رہا ہے, لیکن بدھزم کا کانسیپٹ نہیں ہے, میڈیٹیشن وہ نہیں. آئیڈیلزم بالکل ہی ایک الگ چیز ہو گئی, آئیڈیلزم بالکل الگ چیز ہو گئی. اور اسی کو ہم دیکھیں تو پشاور بیسن کے درمیان میں آج نارتھ ویسٹ پاکستان کا حصہ جو افغانستان کے 2500 سال لوگوں نے اس کو اپنایا ہوا ہے, جو پشاور میں آج ہی موجود ہے بیٹا تھوڑی بہت. تو وہ پنجاب میں اگر آپ نوٹ کرو تو ہاں یہ ہے, ان کی خواتین کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, ان کے کڑے ہوتے ہیں, ان کے ہاتھوں میں ان کی عمر کا تقاضا ہوتا ہے, یہ ان کے ثقافتوں میں ہے, وہ ابھی بھی موجود ہے, لیکن نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ یہی وہ آثار جب یہاں پہ گریکس اور پرشین جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ گریکو بدھسٹ آرٹ چل رہا ہے, کہ بدھسٹ آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے اس کو آئیڈیلزم کو جوڑ دیا اس کے ساتھ, لیکن وہ سارے جو ڈیزائن جو لکس جو یہاں مل رہے ہیں وہ پرشین اور گریکس کے مل رہے ہیں. تو یہ ابھی بھی موجود ہے, وہی منجو داڑو اور ہڑپا میں جو ہمیں چیزیں ملی وہ یہاں میں موجود ہیں. تو اب آپ اندازہ لگا رہے ہو کہ ہماری تہذیب کا نظام کہاں سے آ رہا ہے. ہم لوگ کیا ہیں, ہم لوگ اپنا ذائچہ نکالیں گے تب پتہ چلے گا ہم لوگ کا بیک گراؤنڈ کیا اصل میں. لیکن اگر آپ نے نوٹ کر لیا ہو کہ یہاں پہ اور انفلوئنس بڑھا, دیکھو میں نے کہا دس ریجن کمز ٹو انفلوئنس آف پرشین اینڈ گریس is commonly known as Greco-Buddhist art. اب ہم نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ یہ وہ کانسیپٹ ہے جو گندھارا سیولائزیشن میں چل رہا ہے. گندھارا آرٹ بالکل ہی ایک الگ کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے بیٹا. اب ہم نے اگر یہاں پہ یہ نوٹ کر لیا ہوگا تو اب آ جاتے ہیں اپنے کلچر ہیریٹیج. اب دیکھو ورثہ, اب اگر ورثے میں دیکھا جائے پاکستان کا کلچر جغرافی لحاظ سے تو بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن اگر میں اسی تاریخ کے ارتقاء کو میں اسلام اور 1000 سال کے ایویلویشن میں رکھوں, جو اسلام جب یہاں پر آیا, کیونکہ پاکستان کا مین مقصد ایز اے اسلام ہے. اب اسلام کے حساب سے ہم نے انکلائن کرا, اس کو اور بڑھاوا دیا اسلام نے. کیسے؟ آرٹ میں. پہلے آرٹ ایز اے آئیڈیلزم کے طور پہ تھی, لیکن اسلام آیا تو کیریکیچر کو ہٹا کر کیلی گرافی پر آ گیا, خطاطی. جو ہم لوگ دیکھتے ہیں نا اللہ محمد رسول کے نام, یہ خطاطی ہوتی ہے بیٹا. دیکھو ایک نیا لک دیا. وے آف لیونگ تو ہو بہترین, اسلامک کلچر کا وے آف لیونگ تو عظیم ہے. اگر اس کو اپنے زندگی میں اپنا لے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جائیں, لیکن وہ طرز زندگی کا عمل ہی تو نہیں ہے نا. وے آف لیونگ میں نے آپ کو بھی سمجھایا کہ ہماری جتنی بھی کاسٹ سسٹم ہے, اسلام جب آیا تو انہوں نے بہت زیادہ اہمیت دی. ڈریس اور فوڈ کا کانسیپٹ تو میں آپ سے پہلے ہی بتا چکا ہوں. کیونکہ بیٹا دیکھو گلوریس اس وقت ہوئے جو 1000 سال کے جو اسلام کا پورا ارتقا تھا نا یہاں پر آنے کے بعد آخری میں, وہ سب سے زیادہ اہم تھا. ہاں کر لیں سر, ہاں کیلیگرافی کی بھی تھوڑی پکچر ایڈ, بیٹا وہ اس لیے ایڈ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو میں سے بھی ذہن میں وہ چیزیں لے کر آنے کی کوشش کروں کہ تاکہ آپ لوگ اس کو اپنے گھر میں تو اہمیت دو. وہ ہم تو گرمیوں میں بھی نہیں لگاتے, ہم تو گرمیوں میں تصویریں لگاتے ہیں, اپنی تصویریں لگانا شروع کر دیں, پتہ نہیں اللہ ہی رحم کرے. تو یہ ایک بات تھی. تو گلوریس رول آیا. پھر اس کے بعد اگر آپ نے نوٹ کراؤ کہ اصل جو اسلام لے کر آیا وہ کیا آیا تھا, ریلیجیس یونٹی اینڈ سولیڈرٹی, مذہبی اتحاد و یکجہتی کا کانسیپٹ اسلام نے دیا یہاں پر آ کر. اس میں سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے, اسلامی سایہ اور رنگت. اچھا دیکھو یہ جو رنگت کا مسئلہ ہے نا, یہ کیا ہے, صورت اور سیرت. صورت اور سیرت پہ ہم دونوں کو رکھیں تو کیا ہو جاتا ہے, حسن. ہاں ڈرائنگ روم میں لگاتے ہیں بیٹا, لیکن بہت کم لوگ لگاتے ہیں ابھی بھی.
لگاتے ہیں مگر بہت کم. اچھا یہ جو رنگت کا مسئلہ ہے نا بیٹا, شیڈز اینڈ کلرز کا, آپ نے اگر نوٹ کراؤ یہ کیا مسئلہ ہے, یہ حسن کا مسئلہ ہے. اسلام زیادہ تر سیرت کو اہمیت دیتا ہے, صورت کو نہیں, لیکن ہم لوگ صورت پہ زیادہ جاتے ہیں آج کل, پتہ نہیں کیوں, کالا گورا وغیرہ وغیرہ, اللہ رحم. تو یہ تھا, کیونکہ کہ اگر دیکھا جائے تو یہ ڈسکرمنیشن کو ختم کر کے کیا پیدا کر رہا ہے, انٹرنل بانڈس. ایک وہ بانڈ پیدا کر رہا ہے جو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں, جو محبت اور عشق کے بیان پر آتی ہے, پسند اور چاہت اور پیار میں نہیں آتی, نہیں سوری, چاہت اور پسند میں نہیں آتی. ٹھیک ہے نا. ہاں گرین کلر امن کا نشان ہے, ہاں بیٹا گرین کلر امن کا نشان ہے, لیکن بیٹا میں نے لال اور کالے کو بیان نہیں کیا, میں نے کالے اور سفید کو بیان کیا. تو آپ نے اگر نوٹ کرو کہ فرینڈشپ کے حساب سے اسلام نے ہمیں کیا بولا کہ دوست رکھو کافروں کو, لیکن اس کو بھائی نہیں بناؤ, اور اپنے بھائیوں کو بھائی رکھو, اس کو دوست نہیں بناؤ. ہم نے اپنے بھائیوں کو دوست بنا دیا اور دوست کو بھائی بنا دیا, تو آج ہمارا حال دیکھ لو. اور جب بندھے ہوئے تھے ہم سارے لوگ ایک میں, بردرہڈ میں, بھائی چارگی میں, کیونکہ اصل اسلام کیا کہتا ہے, مومن سارے آپس میں, مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو یہ ایک, ٹھیک ہے نا, رجسٹر ہیں سب, ٹھیک ہے بیٹا. اسلام کیوں, کیونکہ یہ کیوں کہتا ہے بھائی چارگی, یہ اسلام تردید کرتا ہے, سپیورٹی کو ڈینائی کرتا ہے, برتری ہے ہی نہیں, سب ایکول, مساوات, ایکول ہے اسلام. یہ کہا, اس لیے سولیڈرٹی بڑھ گئی, یکجہتی بڑھ گئی, کنبا بڑھ گیا. جب کنبا بڑھا تو مکس آف کلچر کا کانسیپٹ آیا, ثقافتیں مکس ہونا شروع ہوئی. کیونکہ ثقافت میں بیٹا ایک اہم چیز آتی ہے, دیٹ از نون ایز میرجل کانسیپٹ. میرج اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ اسلام نے آ کے یہ بتایا کہ بھائی آپ کسی بھی ذات پات کے ہو, آپ کے درمیان میں یہ کوئی بھی ہو, کالا ہو گورا ہو جو بھی ہو, ٹھیک ہے نا, تو وہ سب اسی حسن میں, اسی سیرت اور صورت میں رکھتے ہوئے اپنی حوصلہ افزائی اور طاقت کو بڑھائیں گے بیکاز آف میرج. کیونکہ دیکھو یہاں پہ جو مائیگرینٹس آ رہے ہیں بیٹا, عربین, پرشین, سب سینٹرل ایشین, یہ سب آگے گل مل رہے ہیں. گل ملنے کا مسئلہ کیا ہے, اسلام. اور اسلام کی جو اصل تہذیب شروع ہوتی ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے, آدھا ایمان کہاں سے پورا ہوتا ہے, پہلا ایک تو صفائی سے ہوتا ہے, لیکن آدھا ایمان کہاں سے شروع ہوتا ہے, ہوتا ہے شادی سے. تو ہم نے اگر نوٹ کرو کہ سب مل کر ایک جٹ ہو رہے ہیں, ایک کنبا بنا رہے ہیں, ایک فیملی بنا رہے ہیں, وہ آج کانسیپٹ ختم. یہ سارے مل کر بیٹا پھر یہ نہیں سوچتے کہ میں پشتون ہوں, پٹھان ہوں, یہ ہوں وہ ہوں, وہ پہلے وہ سوچتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور میرا ایمان کا تقاضا ہے, پھر اپنی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں, اور وہ ہونی بھی چاہیے. اللہ نے رکھے بھی ہیں, قبیلے رکھے ہیں اس لیے کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے, لیکن ہم تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئے, اللہ ہی رحم کرے. پھر اس کے بعد جو سب سے زیادہ اسٹیٹس ملا, رتبہ دیا گیا, وہ مردوں کو دیا گیا. یہ بات سچ ہے کہ گھر کا جو اہم کردار ادا کرتا ہے ایز اے کمانڈ اینڈ کنٹرول, ڈیسیجن میکنگ, وہ میں اور مرد کو ہی ہوتا ہے. لیکن عورت کو صرف یہ نہیں کہا گیا کہ صرف اپنے بچے پالے اور گھر کو آزمائے یا پڑھائے. آپ دیکھو گے بیٹا کہ بچوں کی نشو و نما ماں جو بہترین کرتی ہے وہ باپ نہیں کر پاتا. یہ تو پہلی بات. دوسرا سب سے اہم بات کہ یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ ماں نہیں کر سکتی, وہ گھر کو نہیں سنبھال سکتی, سنبھالنے پر ہے. کیونکہ اگر باپ کا انتقال یا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے بیٹا, تو پھر ماں کی ذمہ داری بن جاتی ہے, اور ماں کا کچھ ہو جائے تو پھر بڑے بھائی یا بڑی بہن کی ذمہ داری آتی ہے. یہ اسلام اتنا آسان کرتا ہے, فگر 4 فگر میں رکھتا ہے. یہ نہیں کہ دوسری شادی کر کے 3 اور لے آؤ, 2 اور, ایسا کچھ نہیں ہے. جب تک کہ آپ اس چیز کو صحابہ استاد میں رکھو گے تب تک کہ تو نہیں ہے. اسی طرح اگر عورتیں کام کرنا چاہ رہی ہیں بار, یس, اگر ایک گھر میں 5 خواتین ہیں, بیٹا نہیں ہے, تو باپ ظاہری سی بات ہے بڑا ہو گیا تو وہ جو بڑی بیٹی ہوتی ہے وہ آٹومیٹک بیٹا بن جاتی ہے. یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے, حضرت خدیجہ کا کانسیپٹ ہے, لیکن ہم لوگ مانتے نہیں ہیں, پتہ نہیں کیوں کہاں نکل گئے. پھر کیوں, کیونکہ تیسرا پوائنٹ دیکھو بیٹا سب سے اہم آتا ہے, وہ کیا ہے, اسلام بوتھ دونوں کو انجوائے کرواتا ہے, چاہے وہ تعلیم ہو, چاہے وہ پراپرٹی ہو, چاہے وہ بزنس ہو, چاہے وہ ٹریڈ. پراپرٹی میں بیٹا ایک حصہ عورت کا اور 2 حصے مرد, وہ ایک فیصلے کی وجہ سے, وہ ایک بڑی بات ہوتی ہے. میراث, وراثت میں بھی رکھا ہے عورتوں اور مردوں کو. ایون کہ شادی کا تو سب سے مین معاملہ ہی اسلام نے دیا ہوا ہے, بہترین, لیکن ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. نیپٹل میٹرز تو بالکل ہی آگے نکل گئے. ہم لوگ تو پتہ نہیں کس طرح کی شادیاں بنا رہے ہیں, اللہ ہی رحم کرے. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ نے نوٹ کراؤ, کیونکہ نیپٹل میٹرز میں ہاں یہ سچ بات ہے کہ رائٹ جو دیا گیا پسند اور ناپسند کا وہ عورت کا ہے. یہ حقیقت ہے, اسلام نے کچھ سوچ سمجھ کے ہی رکھا ہے. اب اس کو میں ڈسکس نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی ہم لوگ کلاس میں نہیں ہیں. اور آپ نے اگر نوٹ کراؤ کہ ہاں ایک چیز جو ہم لوگ بالکل ہی نکال دیا, وہ 4th پوائنٹ ہے, پیرنٹس. پیرنٹس کا سول رسپانسبل ہے بچہ, آخری دم تک. آخری دم تک بچے نے اپنے ماں باپ نے اس کی خیال رکھنا ہے, ماں باپ نے اس کو دیکھنا ہے, اس کو سنوارنا ہے. بھلے ہی اس کا پاؤں باپ کے لیول تک کا ہو گیا اور جوتے میں نہیں ہوتا, ہاں پلائی بھی ہوتی ہے, شیشہ پلائی بھی ہوتی ہے, بڑا بہت کچھ ہوتا ہے. میں بھی وہ ڈسکس نہیں کر سکتا, بہت کچھ ہو رہا ہے جو غلط ہے. بینگ ایز اے پاکستانی ہونے کا ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, اللہ رحم, یہ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. وہی بات, اللہ رحم, اللہ معافی دے, قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے بھی ہیں آج کے دور میں, بہت اچھی طرح اس کو حفظ بھی کر لیتے ہیں, لیکن عمل بہت کم دکھتا ہے. پتہ نہیں کیوں,
اللہ رحم, وہ گمراہی اللہ بچائے. تو پھر وہی بات جو پیرنٹس کی ہے وہی پورا نظام چلڈرنس کا ہوتا ہے. ویسا ہی نظام دینا ہے کس کو, بچوں کو, ماں باپ کے, قرآن اور سنت کے حساب سے. ادب, بزرگوں کا ادب, بزرگوں کی عزت, بزرگوں کا احترام, وہ سب دینا ہے بچوں نے. لیکن ہم وہی بھول گئے. آج اولڈ ایج ہومز آ گئے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بنتا چلا جا رہا ہے. اللہ ہی رحم کرے, میں سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن دیکھو آپ لوگ سمجھ رہے ہو گے بیٹا, یہ ہے اصل پاکستان کا ورثہ. لیکن ہم لوگ بھول رہے ہیں. آج آپ نے اگر نوٹ کراؤ, یہ آپ کی بک کے حساب سے میں بتا رہا ہوں کہ سوشل موڈ آف لائف, اگر آپ نے اگر تھوڑا بھی نوٹ کر لیا ہو کہ ہماری موڈیسٹی, جو اخلاقیات, روانیات, سب کچھ تھی, سب کچھ جو ہم نے دیکھا. اب دیکھو ہمارے لوگوں کے درمیان میں کیا ہے, ٹریڈیشن لونگ ہیبٹس سب سے اہم چیز تھی, کلچر تھا, ایکٹیو. جوائنٹ فیملی کا کانسیپٹ جو تھا بیٹا, وہ اصل یہاں پہ یہ بات آتی ہے, جوائنٹ فیملی کانسیپٹ جو مشترکہ خاندان کا تصور ہے, وہ اسلام دیتا ہے. یس, آپ کہیں پہ بھی ہو, آپ سنگل میرج پہ نکل گئے ہو, آپ نے گھر الگ لے لیا, لیکن ایک ہو کے تو رہو, جٹ ہو کے تو رہو, بینگ ایز اے فیملی, کنبا. حضرت یوسف علیہ السلام 11 بھائی ملتے ہیں اینڈ میں, وہ ان کو ویسی رسپیکٹ دیتے ہیں, ہوتا کنس. لیکن ہم لوگ بھول گئے, پتہ نہیں کہاں نکل گئے. پلس ایلڈرس, بزرگوں کے احترام, ٹیچروں کا احترام, بڑوں کا احترام, بڈھوں کا احترام نہیں, بزرگوں کا احترام. تو وہ پتہ نہیں کہاں گیا. ٹالریٹ, برداشت کرنے کا غصہ, وہ بھی ختم. ہاؤس پرائیویسی تو بالکل ہی ختم ہے. ہم لوگ تو جو کھاتے ہیں پہلے اس کی تصویر لے کے سوشل میڈیا پہ, چاہے وہ انسٹاگرام ہو, چاہے وہ فیس بک ہو, لگاؤ. کچھ بھی کر رہے ہو, پوری دنیا کو آپ کو پتا ہوتا ہے, لیکن آپ کو خود کا نہیں پتا ہوتا ہم لوگ کیا کر رہے ہیں خود. ارے بیٹا, ہاں صحیح ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کو جواب دیتا ہوں, مثال دے رہا ہوں. تو اگر آپ نے اگر نوٹ کرو کہ بہت کم ہے جنرل ویو, اگر آپ نے نوٹ کرا, رورلس اور اربن ایریاز میں ضروری نہیں ہے کہ آپ رورل ایریاز میں فارمنگ دیکھو, ہسبینڈری دیکھو, زراعت, یہ ہمارے نظام میں ملتا ہے. لیکن اربن ایریاز میں بھی ضروری نہیں ہے کہ ٹریڈنگ اور بزنس اور انڈسٹریز ہو, تجارت, کاروبار, صنعتیں ہوں. یہ الٹا بھی ہو سکتا ہے. رورل ایریاز میں آپ کو انڈسٹریز مل سکتی ہیں, اربن ایریاز میں بھی آپ کو کیا مل سکتا ہے, ایگریکلچرل نظام. یہ ہے, مگر آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, دیٹس وائی آئی ایم ایکسپلین ٹو یو رائٹ ناؤ. اگر آپ نے اگر نوٹ کرو, میرج سیریمونیز تو ٹریڈیشنل وے میں تو ہوتی ہی نہیں ہے. اب روایتی طریقے کار جو اسلامک ہونا چاہیے ہے, وہ آپ کو دکھ رہا ہے بیٹا. ہم لوگ کچھ اور ہی طریقے میں نکل گئے. اب وہ اور طریقہ آپ کو پتا ہے کون سا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کہاں کہاں ہندوازم وغیرہ ہم لوگوں نے اپنانا شروع کر دیا ہے. تو پلیز آپ نوٹ کرو گے, یہ ہمارا تاریخی ورثہ ہے. اب یہ ورثے میں اگر میں ایک چیز کو انکلوڈ کروں, جو اب جو اصل ٹاپک, جو ایک موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے, جو آپ کو پتا بھی ہونا چاہیے بیٹا, وہ کیا ہے. ہاں, آپ کے سامنے لینگویجز آف پاکستان ہے. اب لینگویجز آف پاکستان کے حساب سے آپ دیکھ رہے ہو کہ 5 میجر لینگویجز ہیں. 5, گلگت بلتستان, ٹھیک ہے نا, گلگت بلتستان ہو گیا, پنجاب, کے پی کے, سندھ, بلوچستان. اچھا, کے پی کے میں پشتون, پنجاب میں پنجابی, سندھ میں سندھی, بلوچستان میں بلوچی. لیکن گلگت بلتستان کیونکہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے, ہمارے بک میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے, تو نہیں ہے. اگر ہم دیکھو کشمیری, کشمیر, آزاد کشمیر کی فاٹا میں ہزارہ اور براوی بولی جاتی ہے, وہ ہم ڈسکس کریں گے. آپ نے اگر نوٹ کرو کہ بیٹا یہ ہیں زبانیں. لیکن میرا آپ سے پہلا ایک سوال بہت آسان سا, زبان ہوتی کیا خود, لینگویج کیا ہوتی ہے؟ دیکھو میں آپ کو ایک پکچر دے رہا ہوں. تو یہ لینگویج کیا ہے؟ نالج ہے, ٹیچنگ ہے, اسکلز ہے, ریسرچ ہے, اسٹرکچر ہے, سب کچھ ہے. ایون کا لرننگ بھی ہے, ڈیولپمنٹ بھی ہے, سب کچھ ہے نا. ترقی, آپ کا ڈیٹا, اسکلز, ہنر, اسپیچ, سب کچھ آپ کو دکھ رہا ہوگا نا, سب کو دکھ رہا ہوگا, ہے نا. ہاں, سندھ میں پنجابی بولی جاتی ہے, ہاں ہے بیٹا. براوی بولی جاتی ہے, میں آپ کو بتاؤں گا ابھی, تو ابھی آپ کو آئے گا نا ڈیٹیل میں دکھاؤں گا. تو آپ نے اگر نوٹ کرو, تو میں آپ سے ایک سمپل سوال کروں, لینگویج کیا ہے. میں آپ کو 2 تصویریں دے رہا ہوں, مجھے کوئی بتائے, کوئی بچہ مجھے بتائے کہ اس کا کیا مطلب ہے. لینگویج کیا ہوتی ہے, زبان کیا ہوتی ہے, کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ ہند کو بھی, ہاں, ایک دوسرے کو سمجھنے کے مدد دیتی ہے. بیٹا سمجھنا تو دور کی بات ہے نا, پہلے ہاں سورس آف کمیونیکیشن, بات چیت کا نظریہ. لیکن زبان خود کیا ہوتی ہے پہلے یہ تو بتاؤ. آپ کو تصویر دی ہوئی ہے بیٹا, 2 بندے ہیں, بات کر رہے ہیں, پہلے وہ کیا کر رہے ہیں, کیا وہ ان کا کیا ویو چل رہا ہے, کیا طریقہ کار چل رہا ہے, وہ مجھے بتاؤ نا پہلے. یوز آف اسپیکنگ, سوچ رہے ہیں, منہ میں لگی ہوئی ہے. ارے بیٹا دیکھو, دیکھو بیٹا, سیریس ہو کے بتا دو کیا ہے اصل, کیا آپ کو پتا چل رہا ہے؟ میرے خیال سے نہیں سمجھ میں آ رہا. انٹریکشن, صحیح ہے, انٹریکشن ورڈ صحیح ہے, لیکن کیا انٹریکٹ کر رہے ہیں بیٹا؟ انٹریکشن تو ہو رہی ہے, مگر کیا سوشلزم؟ نہیں بیٹا, نہیں. دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھو میں بتاتا ہوں, دیکھو اب سمجھنا. لینگویج آپ کے پاس, چلو ایک مثال دے دیتا ہوں یار, پہلے ایک مثال دیتا ہوں, شاید آپ جلدی سمجھو. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بولنا شروع کر دیتا ہے. بچہ کیا کرتا ہے, کیسے کمیونیکیٹ کرتا ہے؟ چلو کمیونیکیشن ہم نے بولی نا, کمیونیکیٹ کرتا ہے نا, کیسے کرتا ہے آپ کو بتائے گا؟ سر ایک بندہ کچھ سوچ رہا ہے, ایک بندہ کچھ نہیں سوچ تو رہا ہے, بالکل صحیح, سوچ تو پکڑ لی, بالکل صحیح سوچ رہا ہے, لیکن کیا سن سن کے, رو رو کر, آ بابا, چیخ مار کے, یا اللہ بیٹا تم لوگ کیا بول رہے ہو میرے. دیکھو میری بات کو سمجھو کہ بچہ اپنی بات ماں کو کیسے سمجھاتا ہے, کیسے سمجھاتا ہے.
رو کر تو ہے ایکسپریشن ہے نا, ہاں صحیح ایکسپریشن, ایکسپریشن رو کر کا مطلب ہے ایکسپریشن, لیکن وہ ہوش و حواس میں ہوتا ہے, دماغ اس کا کھلا ہوا ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے, مجھے درد ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھو سمجھنا, سمجھانے کے بھی طریقے کار ہوتے ہیں, اس میں سب سے اہم چیز کیا آتی ہے, کانشیس مائنڈ. پھر وہ میڈیم, بات چیت کرنے کے لحاظ سے پہلے بچہ خود سوچتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے, پھر سوچنے کے بعد وہ اشارے کرتا ہے, اشارے, گیسچرز. ایکسپریشنز کا مطلب یہاں ہے اشارے, اور پھر وہ اپنے احساسات کو فیل کرواتا ہے اپنی ماں کو, اور ماں اس کے احساسات کو سمجھتی ہے. یاد آیا, یہ الفاظ بنتے ہیں. پھر پہلا جو ہمارے اینسسٹرز چھوڑ کے گئے ہیں, جو پہلی چیز آئی ہے, ہم لوگ دیکھو ہمیشہ ہم لوگ اپنے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, ہاتھ پاؤں ہلا رہے ہوتے ہیں, کبھی اشارے کر رہے ہوتے ہیں. آج کل دیکھ مارکیٹ میں بڑا ایک ورڈ آیا ہوا جس کو ہم بولتے ہیں برو کوڈ. ہاں, کھلا ہوتا ہے تو ابھی ہم کیوں یاد بیٹا, وہ تو آپ کی یادداشت ایسی ہے نا, میں کیا کروں بیٹا. دوسروں کو آبزرو اتنا کرتے ہیں کہ بس نہیں, ہاں ماں کی ممتا ہوتی ہے, وہ خود ہی سمجھ جاتی ہیں. ہاں صحیح بات ہے بیٹا, لیکن پہلے تو یہ تو بتاؤ نا کہ وہ سمجھتی کس طرح سے, کیونکہ بچہ تو ان کو ایکسپریس کرتا ہے نا. صحیح کرو آپ لوگ, ایکسپریشن ہوتا ہے, لیکن وہ اصل ہوتے ہیں اشارے بیٹا, وہ گیسچرز ہوتے ہیں جو بچہ آپ نے دکھاتا ہے. اور پھر آپ نے اگر نوٹ کراؤ, پھر اسی سے ہم لوگ اس کو پہلا سنگل کنٹولم لکھنا اور بولنا سکھاتے ہیں. وہ ہماری چیزوں کو سمجھنا شروع کرتا ہے, پھر جا کے بچہ کہیں نہ کہیں وہ بولنا شروع کرتا ہے, ورنہ تو بولے گا ہی نہیں. اگر وہ ڈیف ہے, کانوں سے بہہ رہا ہے, لیکن اس کو ہم لوگ ہاتھوں سے تو سمجھاتے ہیں نا, اشاروں سے, سائن لینگویج میں. سائن لینگویج از دا فرسٹ لینگویج, آپ یاد رکھنا بیٹا. سائن لینگویج کیا ہوتی ہے, اشاروں سے. اب اشاروں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بچہ اپنے اشاروں سے سمجھاتا ہے. یہی تو اشرف المخلوقات ہے کہ ہم لوگ اس کے احساسات کو سمجھ جاتے ہیں. اور میرے تصویر میں یہی رکھا ہوا ہے, سوچ رہے ہیں, سوچ تو رہے ہیں, سوچنے کے بعد کیا ہے, وہ کہیں نہ کہیں اپنے الفاظوں کا تعین کر رہے ہیں, احساسات لا رہے ہیں. کیونکہ حضرت علی کا کیا قول ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ کے الفاظ نکل گئے تو وہ پلٹ کر واپس سمجھ گئے, ہو گیا. اب یہاں پر لینگویج کا اگر نصاب شروع ہوتا ہے تو پاکستان کی جو میجر لینگویج ہے وہ اردو لینگویج. اب اردو لینگویج کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اصل میں جو یہاں کے لوگوں کے درمیان جو پہلے زبان بولی جا رہی وہ سنسکرت تھی, جو ایکسپلینیبل زبان تھی, کھڑی زبان تھی. ٹھیک ہے بیٹا, آپ کو دکھ رہی ہوگی تصویر میں. پھر اسی کے اندر لوگوں نے آسانی پیدا شروع کری امیجنیشن زبان بنا کے, یعنی کہ کچھ تصویر رکھ دی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اینکر, یہ اینکر آپ نے اگر نوٹ کرو, کھڑی زبان ایکسپلین کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے, جبکہ امیجنیشن والی زبان بہت آسان ہو جاتی ہے. تو یہ 1500 سال لگے اس کو بنانے میں. آپ نے 9 میں تھوڑا بہت پڑھا ہوا بھی ہے, تھوڑا بہت ڈسکس بھی کیا ہوا ہے, میں اس کو تھوڑا بہت ڈسکس یہاں پہ بھی کر رہا ہوں. اگر آپ نے اگر نوٹ کراؤ, اس کے بعد جو اہم یہاں کے راجا تھے, راجا وکرم دتا صاحب, جو گنگا اور جمنا کے درمیان کے علاقوں میں رہ رہے تھے اوپر کے, تو آپ نے اگر نوٹ کراؤ کہ یہاں پہ سنسکرت کا جو نظام آیا, انہوں نے واپس سے پرکرت کو ہٹا کے سنسکرت رکھوا دی. اب سنسکرت رکھوانے کے بعد اسی میں وہاں کے لوگوں کے 4 ڈسٹنکٹیو جو فارم تھی, برہمن, شتریا, وشنوس اور شودراس, انہی کے درمیان میں یہ پرکرت زبان جب گل مل کر سنسکرت کا نچوڑ بنی تو اس کو کیا بنا دیا گیا, برج بھاشا. اب برج بھاشا زبان, تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ گنگا اور جمنا کے درمیان ہو رہی تھی برج بھاشا. تو پھر یہاں پہ جب مسلمان آئے, پرشینز آئے, تو عربک اس میں ایڈ ہوئی. وہ کہاں سے آئے, ترکش سے. وہ زبان کیا تھی, ترکش. مغلوں کے دور میں شاہجہاں نے اپنی ہی ایک نیو لینگویج کا ارتقا کرنے کی کوشش نہیں کی, وہ ہو گئی. کیوں, کیونکہ جب اس نے ایک آرمی کیمپ میں سب لوگوں کو بھرتی کیا تو اس کے درمیان میں ایک امیجنیشن آپ کر لو کہ اس وقت سندھی, پنجابی, بلوچ, پٹھان, براوی سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے. جب بیٹھے ہوئے تو جب وہ آئے, جب یہاں پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر ہر کوئی اپنے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے, کسی کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. تو وہاں پہ ایک شخصیت کو بلایا گیا جو آپ کو ماسٹرز لیول میں جا کے بات سمجھ میں آئے گی. میں آپ کو چھوٹے سے طریقے سے سمجھا رہا ہوں بیٹا, کہ جب وہ شخص آئے تو انہوں نے کیا کرا کہ ان سب لوگوں کو بٹھایا اور ایک چیز سامنے رکھ دی. فرض کر لو چپل رکھی, رکھنے کے بعد ان سب کو بولا کہ اس زبان میں کیا کہتے ہیں, اشاروں سے سمجھایا کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, اشارہ کر کے سمجھایا. تو پھر انہوں نے بولا کہ یہ ہے ان کی اپنی زبان میں, بلوچی میں یہ کہتے ہیں, ہندی میں یہ کہتے ہیں, سنسکرت میں یہ کہتے ہیں, پریکرت میں. یہ سب لوگ جب بولنا شروع ہوئے, میں بتاؤں گا انشاءاللہ کلاس میں بتاؤں گا اس کا نام بیٹا. تو آپ نے اگر نوٹ کراؤ کہ اس نے پھر ان سب کو ملا کر ایک زبان لکھ دی, کون سی, چپل. اب وہ سب مل کر اس کو چپل بول رہے ہیں. اب وہ ایڈ پہ ایڈ کیے جا رہا ہے زبان کو. اسی طرح اسی کیمپ میں وہی فارسی زبان, جو ترکش زبان, جو فارسی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے وہ زبان جو لشکر زبان بنی ترکش کے نام سے, لشکر, کیونکہ آرمی کیمپ میں بن رہی ہے بیٹا, تو وہ اردو زبان آگے چل کے ڈیولپ ہوئی اردو کو اردو میں کنورٹ کرنے کے لیے. اس میں 4 مین پرسنالٹیز آتی ہیں, جن میں پہلا نام عامر خسرو کا تھا, جو غزلیں لکھی, بڑے اہم اشعارات لکھے. پھر غالب, پھر محمد ابراہیم ذوق اور محمد قلی قطب شاہ. اچھا, ان کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس فیز میں یہی فیز جو بڑھتا چلا جا رہا ہے,
جو آپ کو پتا ہے نا وہ پرکرت اور برج بھاشا کے بعد جو سب سے مین فیز آ رہا ہے وہ اس کو ہنداوی، پھر ہندی، پھر ہندوستانی، پھر ریختہ کا کانسیپٹ جو ایک لائن اپ بنتی جا رہی ہے، اردو کی سینٹنس بنتے جا رہے ہیں اس کو ریختہ، پھر اسی میں ڈیولپڈ اردو ہوئے ورڈز اس کو اردو معلّہ. اب وہ ہندی اور ہنداوی فیز کو پورا مشافی اور ریختہ میں کرنے والے کون تھے؟ عامر خسرو صاحب. ان کا انتقال ہوا 1325 میں. پھر اس کے بعد اردو معلّہ بازار جو جہاں جہاں نے آگرہ میں بنایا وہ غالب اور ذوق مل کر گجراتی اور حیدرآباد دکن کو ایڈ کر کے اچھا اردو معلّہ بازار، معلّہ سمجھ ہوگا جس کو بولتے ہیں بیٹھک، آج کے زمانے سے بولتے ہیں بیٹھک. اس بیٹھک میں بیٹھ کر یہ زبان بن رہی ہے اور اسی زبان میں اس کا لٹریچر کانسیپٹ آ رہا ہے ایسا غزل جو لے کر آ رہے کون؟ سلطان محمد قلی قطب شاہ. پہلا دیوان 4 مصروں کا پہلا دیوان. اچھا یہ مصرع آ جاتا ہے تو پھر اس کے درمیان میں اگر آپ نوٹ کرو تو مزید ایڈ ہوتی ہیں کون کون سی زبانیں. پھر اس کے بعد پرتگیز بھی ایڈ ہوتی ہے، انگلش بھی ایڈ ہوتی ہے، چائنیز بھی ایڈ ہوتی ہے، سب ایڈ ہوتی ہے. پھر اس کے اندر فارسی اور اس کا لبے لباب ہندی مل کر کیا بناتے ہیں؟ لٹریچر، اردو لٹریچر. اور اس میں کون کے نام آتے ہیں؟ آرزو لکھوانی، سودا کا، میر تقی میر اور درد کا. جو یہ اردو کی کلاسیں ابھی بچے لے رہے ہیں یہ سب نام آتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ان کی تشریحاں بھی پڑھتے ہیں، ان کی سمری خلاصے بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں کہ اس کا مصرع کیا تھا. لیکن کبھی آپ نے دیکھا بیٹا کہ یہ زبان کتنی مٹھاس، کتنی تہذیب، کتنا عمل، کتنا رخت سب کچھ ہے، جبکہ یہ ملٹری کیمپ میں بنی. اور ملٹری کیمپ میں 2 چیزیں سب سے اہمیت رکھتی ہیں، آپ نے اگر نوٹ کراؤ. پہلے نمبر پہ ہوتا ہے ڈسپلن. ڈسپلن ہونا چاہیے بہت زیادہ، گالیم گلوچ نہیں ہونی چاہیے. ڈسپلن پہلا، اور دوسرا مینر. یہ دونوں چیزیں ایک آرمی کیمپ میں ملتی ہیں اور اسی کے اندر یہ ارتقا ہوا ہے زبان کا. اب آپ نوٹ کر رہے ہوگے کہ جب یہ لوگ سارے اس میں زبانوں کو ایڈ کر رہے ہوں گے تو تہذیب والی زبان ہوگی. ہاں بیٹا کہیں نہ کہیں ہوتی ہے نا، تو وہ ہم نے وہی تہذیب آج کھو دی اور تمیز بھی کھو دی. یہ تمیز والی زبان تھی، عزت سے ذلیل کرتے تھے لوگوں کو، جو حقیقت تھی وہ ہم بھول گئے. کیوں بھول گئے؟ کیونکہ ہم نے اپنی اردو کھو دی نا بیٹا. ہم لوگ کھو دی، پوری دنیا سیکھ رہی ہے اردو لیکن ہم کھو رہے ہیں. پتہ نہیں ہم لوگ اردو بولتے بولتے انگریزی، پھر ہندی، پھر گالیم گلوچ اللہ رحم، پھر ٹپوری، پھر وہ چندی زبان اللہ رحم، انڈیا میں بنی ہوئی چندی زبان وہ بھی ایڈ کر دی ہم نے. ابے تبے وہ بھی ایڈ ہو گیا. جی ہاں، جی والی زبان کے اندر ابے تبے آ گیا. ہاں تو یہ پتہ نہیں کون کون سی زبانیں آ گئیں. تو بیٹا اب آپ نوٹ کرو کہ ہم لوگ کہاں نکلے تھے اور کہاں پر آ کے اٹک رہے ہیں. ہم نے اپنی چیزوں کو خود کھو دیا. جب کھونا شروع ہوئے تو ہم نے اس کی اہمیت کھو دی. اور وہ پولائٹ زبان جو اردو آج ہمارے پاس ورثے کے طور پہ پڑی ہوئی ہے وہ ہم لوگ کر نہیں رہے. اس پہ چائنیز سیکھ رہے ہیں، یورپین سیکھ رہے ہیں، جرمن سب سیکھ رہے ہیں اردو، لیکن ہم تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئے. اور آپ نے اگر نوٹ کرو اسی کی اہمیت کو ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے. اس کی خصوصیات، اس کی اہمیت اور ریجنل لینگویجز کو ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے بیٹا. لیکن اگر آپ نے اگر نوٹ کراؤ کہ ہاں 200 مغل ڈائنسٹیز کے اوپر اور ریلیجیس اسکالرس، انٹلیکچوئلز، دانشور، پوئٹس آ گئے، شاعر آ گئے. اور اسی کے بیان پر اگر آپ نوٹ کرو تو باقاعدہ اردو کے حساب سے اگر دیکھا جائے ہم نے جتنے بورنگ ورڈز تھے اس میں ایڈ کیے، کیونکہ اس میں عربینس، پرشین، سینٹرل ایشین سب زبانیں انکلوڈ دیں. ایون کہ چائنیز، جیپنیز، انگلش میں انکلوڈ ہے. اب میں چائنیز اور انگلش کی بات کروں، اب چائنیز میں بیٹا شیشے بولتے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، لیکن ہماری زبان میں اس کو شکریہ بولتے ہیں. بات وہی ہے، تھینک فو، بات وہی لیکن پتہ نہیں. پلس ہندی کے الفاظ ہوتے ہیں وہ شروعات تھے، شروعات سے ہم نے اس کو شروع کیا، شروع سے ہم نے اس کو پھر آغاز میں لے کر جو خالص اردو کا ورڈ ہے پھر ہم نے ویریٹ کیا اس کو ابتدا میں. ظاہر سی بات ہے کیونکہ بیٹا یہی وہ باتیں ہوتی ہیں نا کہ ہم لوگ نہیں مانتے نا، وہ بھول جاتے ہیں. ہاں ہم بہت معذرت خواہ کیوں ہیں کہ ہم اردو بیٹا ایک بات بتاؤں گھبرا، ہم لوگ اپنی چیزوں کو اہمیت نہیں دے رہے نا. اپنی چیزوں کو اہمیت دیں، دوسری چیزوں کو چھوڑ دیں. معذرت، دوسری چیزوں کو ہم نے بہت کچھ اپنا لیا نا بیٹا. میں میڈیا کا اس میں قصور نہیں ٹھہرا رہا ہوں، اپنا بھی قصور ٹھہرا رہا ہوں. وہ اس لیے کیونکہ ہم لوگ وہ چیزیں اڈاپٹ نہیں کرنی تھی، ہم نے اڈاپٹ کر لی. ہم نے اس کو صرف ریلیکسیشن کے طور پہ رکھنا تھا، ہم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. اور ہماری پوری ہسٹری جو میں آپ کو ابھی سکھا رہا ہوں اردو کی، بتا رہا ہوں، وہ سب ختم ہو رہی ہے بیٹا. وہ اس لیے کیونکہ ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل نہیں کرتے. بس یہ ہمارا عمل ہے. ہم لوگ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں کہ کتنی بہترین زبان ہے، ہم اس کو اسی طرح لے کے چلیں. نہیں چلنا، کیونکہ یہاں پہ تو ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ ہم لوگ پٹھان ہیں، بلوچ ہیں، ہم لوگ تو اس میں اتر گئے. ہم تو یہی وہ ریزن، اسلام کو بھی آہستہ آہستہ بھولے جا رہے ہیں، اپنی تہذیب نے ورثے کو بھی کھوتے چلے جا رہے ہیں.
تو بیٹا یہ سمجھانے کا اصل مقصد ہے جغرافی میں، یہ لینگویجز اور کلچر کا رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنی تہذیب کو نہیں بھولو، اپنی ثقافت، اپنے ورثے کو نہیں بھول رہے ہیں. اور یہی وہ ریزن ہے کہ اس کی اہمیت ہوگی. تو ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں بیٹا ضرور اس کی اہمیت، خصوصیات اور ریجنل لینگویجز، خطوں کو ضرور ایکسپلین کریں گے. اور اس کے بعد آپ کا چیپٹر 5 اور چیپٹر 6 بھی اینڈ ہو جائے گا. اور میں پوری کوشش کروں گا کہ ہاں اس کو سمجھاؤں آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے. اور پلس اگر اب اس لیکچر میں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں ہے تو پوچھو، اب پوچھو، آپ کے پاس پورے 5 منٹ ہیں. جس بچے کو کچھ چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو پلیز پوچھو. بہت آسان لیکچر ہے بیٹا، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کے نوٹ میں سب کچھ لکھا ہے، بڑے آسان طریقے سے لکھا ہوا ہے. ہاں تہوار ہم لوگ صرف 2 مناتے ہیں، بینگ اسلامسٹ ہم لوگ 2 تہوار مناتے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر. لیکن مزید ہم نے اس میں ویریشن کر دیا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ ہی نظام ہے. تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن اگر ابھی کوئی ہے بات تو پلیز پوچھو بیٹا. سر یہ نوٹس میں کون سا سوال ہے بیٹا؟ یہ نوٹس میں آپ کا چیپٹر 5 کا کوشچن نمبر 1 تھا اور کوشچن نمبر 2 تھا. اور آپ کے پاس جو ہسٹری ہے وہ زیادہ شارٹ کوشچنز میں. تو شارٹ کوشچنز میں اردو کے حساب سے پوچھا جاتا ہے، تو اس لیے اردو کون سی زبان کا لفظ ہے بیٹا؟ یہ فارسی، لشکر زبان، ترکش، فارسی زبان کا لفظ ہے. سر اگر بندہ صفائی کر لے اور ساتھ میں شادی کر لے، صفائی تو اس کے ایمان مکمل ہو گئے ہیں؟ نہیں. صفائی کا مطلب بیٹا گناہوں سے پاک، ہر گناہ سے پاک. صفائی کا مطلب تو یہ ہے، جو اصل صفائی ہے نا، ایمان کی صفائی، وہ یہ ہے. اور شادی کا مطلب ہوتا ہے ریسپانسبلٹی، ذمہ داریاں. شادی سے مراد یہاں پر یہ ہے، نہ ہم شادی صحیح طرح کرتے نہ صفائی. تو میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، آن لائن پہ نہیں سمجھ پاؤ گے یہ بات، آپ اتنی آرام سے سمجھ نہیں پاؤ گے بیٹا. ہاں یہ تو مسئلہ ہے نا، آدھا ایمان کر کے ہم نے سبھی ختم کر دیا ہے. اچھا سر میں آج ہی کی تھی پڑھائی گیا تھا، کیا مطلب؟ میں سمجھ نہیں آ رہا بیٹا. ریان کیا بولنا چاہ رہے ہو؟ سر میں آج ہی کٹی پہاڑی گیا تھا. بیٹا میں کٹی پہاڑی کو یہاں کیوں ڈسکس کروں گا؟ ابھی ہم لوگ کلچر اور اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، تم کٹی پہاڑی پہ نکلے ہوئے ہو. اللہ رحم. اچھا سر پاکستان کے صوبے کتنے لکھنے ہوں گے پیپرز میں؟ بیٹا 4 لکھنے ہوں گے، 4 صوبے ہمارے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح بات سر، اس پر آپ سے اتفاق کرتا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے بیٹا، تھینک یو بیٹا. سر میں کیٹو پر ہیں بیٹا. تلا تو کیٹو پہ رہے ہو، میرے پاس سامنے بیٹھا ہوا لیپ ٹاپ لے کے. سب بیٹا یہ پہ سوچ رہے ہو یہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے. اچھا سر رکھتے اردو سے پہلے تھی؟ یس ہاں ریختہ اردو سے پہلے تھی بیٹا. مصرے تھے نا، وہ سینٹینسز، جملے بن رہے تھے. تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، لاسٹ لیکچر میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، اب آیا ہے سمجھ میں. اچھا بیٹا ریان تھینک یو بیٹا. لیکن لاسٹ لیکچر بھی بہت آسان تھا، کوئی مشکل نہیں تھا. خطوں کو یاد رکھنا تھا، کچھ چیزوں کو یاد رکھنا تھا، وہ آپ یاد کر لے تو ہو جاتا کام سمپل. سر پاکستان کے کلچر ٹوٹل کتنے ہیں؟ بیٹا 4، اصولاً 4. آپ کے بک میں 4 ہے، 4 بک میں 4 تو 4. ٹھیک ہے نا؟ اگر میں بولوں 37 تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اچھا سر ریکارڈنگ بند کر دیں؟ ہاں میں بند کر رہا ہوں. جی سر لیکن آپ نے حلوہ بنا کے نہیں دیا تھا. بیٹا میں دوں گا بھی نہیں حلوہ بنا کے. کیا یہ حلوہ کیا ہوتا ہے؟ حلوہ تو کبھی بنا کے نہ دوں. چلو بیٹا ٹائم اپ ہو گیا. ٹھیک ہے بیٹا ٹائم اپ ہو گیا ہے. نیکسٹ کلاس میں ملیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کلاس فزیکل ہوگی، تو میری پوری دعا ہے کہ آپ لوگ آؤ گے. اس میں ہم لوگ کلچر کو دیکھیں گے، کچھ دکھاؤں گا، کچھ ویڈیوز بھی ہوں گی صحیح طرح، تھوڑی بہت تمیز والی ہوں گی، تو وہ ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں بیٹا. بہت اعلیٰ، تھینک یو بیٹا. نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. اللہ حافظ سب کو. اللہ حافظ میری طرف سے بیٹا، سب کو اللہ حافظ.